सियासत में हुक्मरान जमात पर तनकीद कोई गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस तनकीद को खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि कुछ अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। नून लीग के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ पर तनकीद की जाती थी और अब PTI के दौर में वजीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल इसी हवाले से नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ पर हमेशा मुगल तर्ज के रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा, लेकिन हकीकत में वो निहायत आजिज़ी पसंद इंसान है। मगर दूसरी जानिब इमरान खान पर पार्लियामेंट में तनकीद हुई तो उन्होंने किसी तंग नज़र यूरोपी बादशाह की तरह अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा पहला सवाल इस तरह था। इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ पर मुगल तर्ज के रवैये का इल्ज़ाम लगता रहा, मगर जिन्होंने उनके साथ काम किया वो जानते हैं कि वो कितने आजिज़ी पसंद इंसान है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान पर जब पार्लियामेंट में तनकीद हुई तो उन्होंने किसी कुरूने वस्ता के किसी तंग नज़र बादशाह की तरह अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मिफ्ता इस्माइल का ये तज्ज़िया आपको दुरुस्त लगता है? हसन निसार साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। हसन साहब, अपने इस आर्टिकल में मिफ्ता इस्माइल साहब ने आगाज़ में ही आपका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ जो दोस्त हैं उनके या कुछ जानने वाले जो PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो भी डिसअपॉइंटेड नज़र आते हैं इनकी इकोनॉमिक टीम के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए, और वो हैरान है कि PTI की कोई तैयारी नहीं थी। तो आपकी इस बारे में कोई मिफ्ता इस्माइल साहब से बात हुई थी, और जो वो कह रहे हैं उस पर फिर आप क्या किन ख्यालात का इजहार करेंगे? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मिफ्ता साहब से एक बार बात हुई, कोई प्रॉब्लम था, बल्कि इन्होंने मुझे बाबर सत्तार साहब ने बताया, मैंने करेक्ट किया उनसे, शायद कॉलम में मैंने को बात की जिस पे उनका शुक्रिया का फ़ोन आया। दैट्स इट, आई हैव नेवर मेट हिम, आई हैव नेवर सीन हिम। एक बात। दूसरी बात कि इमरान पे ये जो इल्ज़ाम है ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद और ग़लत है, बहुत बड़ी ज़्यादती है। उसकी वजह है इन इमरान पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स या तो उसे ठीक से जानता नहीं या फिर बददियानत और मुनाफिक है। मिफ्ता साहब मेरे नज़दीक, चूँकि बेसिकली एक बात याद रखें, इमरान एक अजीब तरह का दरवेश सिफत फ़कीर किस्म का आदमी है। ये जितना ग्लैमरस नज़र आता है, ये जितना एरोगेंट नज़र आता है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अच्छा, मिफ्ता साहब दूसरी तरफ बहुत डिसेंट आदमी है। मेरी जितनी उनके साथ बात हुई है, मैंने टीवी पे उनको बात करते हुए देखा, वो मेरा ख्याल है इसको जानते नहीं। एक बात, मेरा इतने सालों से तल्लुक। हाँ, एक और बात मैंने एक दफ़ा कॉलम में लिखी कि अगर कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी, ये क्लेम करे कि वो इमरान का दोस्त है तो या वो मुनाफिक है, बेवकूफ़ है, या वो झूठा है। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड, दैट इज़ अनदर रियलिटी। बट एनीवे, अच्छा, वो दरवेश आदमी है, बेशुमार चीज़ों से बेनियाज आदमी है। एक बात। अच्छा, दूसरा सुन लें, नवाज शरीफ साहब की आजिज़ी, मैं टू हम्बल अ मैन, मैं कौन होता हूँ करेक्ट करने वाला किसी को। नवाज शरीफ की आजिज़ी ये याद रखें, उसके गुरु ज़ियाउल हक की आजिज़ी और इनकसारी की तरह जाली और मसनूई है। वजह क्या? समझने वाली बात है कि वो एक मुंतकिम मिजाज आदमी है। ये एरोगेंस की इंतहा होती है, वो बहुत मुंतकिम आदमी है। अब हर मीठा मूठा ये वो अलग थोड़ा, वो तो घुटनों तक जाकर तो मिलता था, हर बंदे का वो दरवाजा खोल। मैं तो नहीं करता ये, लेकिन इसका मतलब है मैं एरोगेंट हूं? कत्तन नहीं। मैं ना जाली हम्बल हूं, ना मैं एरोगेंट हूं। एक नॉर्मल जैसे आदमी होता है, ठीक है, वो मुंतकिम मिजाज आदमी है। इमरान का खुद एक फेज आया था हमारे दरमियान बहुत बुरा, तो हफीजुल अनियाई साहब ने कहा कि वो आना चाह रहा है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मेरे अपने घर में ये तीनों मौजूद थे, अलीम खान थे, दूसरा ये जहांगीर तरीन थे। पहली बार नईम उल हक को मैंने अपने घर पे उनसे पहली मुलाकात हुई थी, तो यहीं PCSIR वाले घर में, बेलीपुर में भी नहीं, पुरानी बात भी नहीं है। तो आई वाज सो रूड। तो हफीज खान कनाडा से आए हुए, तो जाने के बाद उन्होंने कहा यार तू बहुत ज्यादा बदतमीजी। मैंने कहा मुझे गुस्सा ही बड़ा था। रस्ते में मुझे किसी ने बताया जो साथ था कि नईम उल हक ने कहा कि उसने बड़ी ज्यादती की है। मैंने तो इमरान ने उसे कहा नहीं, वो दिल का साफ आदमी है, बोल बक लिया है उसने, उसका गुस्सा उतर गया होगा। अच्छा, सो इस आदमी पे देखें, हर इल्जाम लगा लें,
اس طرح کا وہ بالکل قطن اس کے پاس سے نہیں گزرا، ورنہ شیخ یہ آپ رشید سمجھتے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کندھوں پہ کمپیریزن. اٹھائے پھرتا. میں جانتا ہوں پنجاب کے چند ایک لوگوں نے پبلکلی یہ کہا تھا کہ عمران خان تو اب ایک سیاسی لاش ہے، ہم اٹھائے پھر رہے ہیں. وہ آدمی آج وزیر ہے. لاہور کے پی ٹی آئی کے ہر بندے کو پتا ہے کس نے یہ بات کی تھی، وہ میرے بھی وہ دوست ہیں، اور اس وقت یہ بات ٹھیک بھی تھی. وہ اس نے ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دی. نہیں، اس معاملے میں وہ بہت عالی ظرف آدمی ہے اور بے نیاز آدمی. حسن صاحب، وہ آپ کے ڈس اپوائنٹڈ ہونے والی بات جو انہوں نے لکھی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ میری کا دیکھو نیچر ہوتا ہے ایک ایکسپیکٹیشنز. اور سچی بات یہ ہے، میں نے اس نقطے میں نے پیپلز پارٹی اور یہ کیا کہتے ہیں نون لیگیے، یہ ان کی دیکھو میں 24-25 سال 26 سال پہلے وہ مجید نظامی صاحب نے لکھا تھا کہ یہ آدمی میرے بارے میں کہ یہ تھرڈ فورس کا ہیولا تراش رہا ہے، یہ ایک مثالیت پسند، یہ آئیڈلسٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں ان دونوں کی متھ توڑنا چاہ رہا تھا، اور ظاہر ہے میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں، میں تو سست الوجود آدمی ہوں، گھر میں پڑا رہنے والا آدمی ہوں، 15 دن گھر سے نہیں نکلنے والا بندہ. تو مجھے چاہیے تھا کوئی. جب یہ بندہ آیا اینڈ ہی اپروچ می ہمسیلف، میں قطن نہ میں گیا نہ میں ملا. اس کے بعد میرا سارا فوکس تھا کہ یہ بندہ ہے جو ان لوگوں کو مارجنلائز کر سکتا ہے، ختم کرنا مقصد نہیں تھا. سو میری مایوسی کا ٹائپ اور ہے. میں نے ادھر فوکس ہی نہیں کیا تھا کہ ہاؤ پریپیئرڈ دے آر. ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے یہ ہوئی کہ یار یہ بالکل بغیر تیاری کے اتنی بڑی جنگ میں آ گئے. That really annoyed me and it's still annoying me. عثمان بزدار والی ضد، یہ اس طرح کا ایک بچپنا، ایک اکھڑ پن، انانیت کہہ لیں آپ، سیلف سینٹرڈنس کہہ لیں، نارسزم کہہ لیں، یہ اس میں ہے. جی بزدار بھائی بہت اچھا آدمی ہے، مجھے بھی بڑا پپوسا لگتا ہے وہ بس کرو. کئی ملکوں میں بھاری صوبہ وہ اس کی کاسٹ پہ سیکھے گا، پنجاب کی کاسٹ پہ وہ گورننس سیکھے گا. یہ غصہ کرنے کی جگہ اپنی ہے، لیکن نہیں، بالکل نہیں. میں اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی غلط بیانی کبھی نہیں کروں گا. تو اس کے ساتھ تو میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں انوائڈ، پر ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ٹھیک. نیازی صاحب، حسن صاحب نے تو کہہ دیا کہ درویش آدمی ہے، عمران خان صاحب دوست تو کسی کے ہیں نہیں، تو آپ سے تو ان کا تعلق رشتہ داری کا بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کمپیریزن ان کی طرف سے کیا جانا مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے عمران خان کا یورپی بادشاہوں کے ساتھ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داری کے تو حوالے سے نہ میں ان پہ تبصرہ کروں گا اور نہ مجھے کرنا چاہیے. اور پلیز اس حوالے سے نام مجھ سے کبھی سوال کیا کرے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، اور ہمارا بریڈ اینڈ بٹر جو ہے وہ سارے کا سارا ان کے اوپر تجزیوں پہ اور ان کا انالیسس کر کے اور ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے ساتھ منسلک ہے. تو اس لیے اس حوالے سے عمران خان صاحب پہ بات کرنی میرے لیے ناگزیر ہے، اچھا لازمی نیازی صاحب ہے. اس طرح کامنٹ کر دیں کہ نواز شریف کو عاجزی پسند انہوں نے قرار دیا ہے. آپ کے سوال کو میں ایڈریس کر لوں گا. حسن صاحب خود درویش آدمی ہیں، پلیز جواب لے لیں نیازی صاحب سے. حسن صاحب خود درویش آدمی ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک درویش آدمی جو رہتا ہے، حسن صاحب کو تو دنیا کے 99.9% لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پوتر نظر آتے ہیں، انلیس کسی نے بہت زیادہ ان کے سامنے جو ہے بھرپور طریقے سے زیادتی نہ کی ہو، یا کوئی ایسا سکم یا ایسا کوئی ان کا کوئی نقص سامنے نہ ہو. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی دو چیزوں کو علیحدہ رکھیں. عمران خان صاحب کا جہاں تک رہن سہن ہے، کھانا پینا ہے، وہ سادہ آدمی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کو کوئی کپڑوں کا شوق اپنے گلیمرس ڈے میں بھی کوئی اس طرح نہیں رہا، بڑے چند جوڑوں میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے چاہنے والے ان کو بے شمار کپڑے اور چیزیں تحائف میں دے دیتے ہیں، جوتے دے دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن اگر خود ان کے پاس چاہے تو شاید 2-4 جوڑوں کے اندر پوری زندگی گزار دیں. لیکن جہاں تک بات ہے ان کے اندر جس انکساری اور عاجزی کو آپ لے رہی ہیں، عمران خان صاحب کے اندر انکساری اور عاجزی جو ہے وہ اس کا تعلق ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی وہ اپنے اوپر جینوئن تنقید برداشت نہیں کر سکتے. حسن صاحب کے سامنے کیوں برداشت کی، مجھے اس کا ریزن پتہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات ہو کہ میرے سامنے بیٹھے اور میں بھی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور وہ ان کو پتہ ہو کہ ہی از انٹو فکس، تو وہ شاید برداشت کر لیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے
اکبر بابر جیسے بندے جو ہیں وہ اس لیے لوز کیے کہ وہ تنقید کرنے والے میں سے تھے. اور عمران خان نہ تو یہ ہے کہ اس کو جو ہمارے ہاں مروجہ اصول ہیں، آداب ہیں، ہمارے جو ہمارا روایات ہیں، جو رویے ہیں، وہ اس کے قریب سے ہی نہیں بھٹکے. جس میں آپ جناب ہوتا ہے، چلو وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، وہ اس کو انہوں نے شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکا. لیکن کسی کے ساتھ کھڑے ہو کے بدتمیزی کرنے کی جو ان کے پاس صلاحیت ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. اس کا مظاہرہ پورا پاکستان دیکھ چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ شیریں مزاری نے تھوڑی سی تنقید کی تھی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم چند لوگوں میں سے تھے جو چاہتے تھے کہ شیریں مزاری کو پارٹی سے نہ نکالا جائے. عمران خان صاحب اس بات میں مصر تھے کہ جی عارف علوی صاحب جو جنرل سیکرٹری پارٹی کے، انہوں نے یہ نوٹس کرنے میں چند منٹ لیٹ کیوں کی ہے. یہ ایک تو عام حالات میں بے تکلفی ماحول میں کوئی ایسے کوئی گپ شپ لگ رہی ہو اور اس کے اندر کوئی بات ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نیاز صاحب. بابر صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب، نواز شریف جو ہے اپنے ٹائم پہ ان کے یہ بہت شکوہ رہتا تھا کہ وہ خود بھی نہیں آتے تھے پارلیمنٹ، ایم این ایز ایم پی ایز بھی اس چیز کی بات کرتے تھے کہ اتنے ایکسیسیبل نہیں ہے وہ. اب اس میں پھر کمپیریزن کرنا. اب سے ایک فکرہ مجھے ایڈ کرنے دیں صرف، وہ یہ کہ جو پارلیمنٹ میں کہا کیا گیا جس کی وجہ سے سیکھ پائیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر. اسی جب بلاول صاحب نے سلیکٹڈ کہا تھا تو انہوں خود ڈیسک بجایا تھا شعوری طور پہ لاشعوری طور پہ. لیکن ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اور یہاں کہا کہ بزدار صاحب ان کے پوچھے بغیر نہیں جاتے، تو یہ بات بزدار صاحب نے خود بتائی ہے کہ مجھے خان صاحب نے بھیجا ہے، اس کو انہوں نے اپنے انداز میں بتایا. بات اتنی سخت نہیں تھی، لیکن آپ ریئیکشن دیکھ لیں کہ آج تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اور ہمیشہ ہوتا ہے کہ معمولی تنقید کے اوپر بھی وہ اندر سے اتنی اس کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی سامنے ہو، اس کے بارے میں جو ان کا اندر کا رویہ ہے آگ لگی ہوتی ہے ان کے اندر، بڑا غصہ ہے. اس سلسلے میں آپ سمجھتے ہیں بالکل برداشت نہیں ہے ان پہ تنقید سننے کی. بابر ستار صاحب، آپ کے خیال میں آپ کو مفتاح اسماعیل صاحب کا تجزیہ درست لگ رہا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہم تجزیے جو ذاتی کسی کی ہیوملٹی ہے یا طرز ہے ایکٹ کرنے کا، اسے ہم مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس تجزیے کو جو مفتاح کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میری رائے میں یہ پرسنل مینرزم کی بات نہیں ہے. پرسنل مینرزم میں ہو سکتا ہے نواز شریف بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں ان لوگوں سے، ہو سکتا ہے عمران خان بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اور جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. ہیوملٹی، کسی کو کھانے اچھے کا مرغن غذاؤں کا شوق ہوگا تو آپ کہیں گے کہ جناب وہ دیکھیں نواز شریف کو وہ شوق ہے، عمران خان کو وہ شوق نہیں ہے. سو یہ اور طرح کا انالیسز ہے. پبلک آفس ہولڈر کا جب آپ انالیسز کر رہے ہیں ایک ڈیموکریسی میں، تو وہ اس کے لیے میجر ہی بالکل مختلف ہے. اس میں پھر ہم نے 2-3 باتیں دیکھنی ہیں کہ کیا آپ پاور کو کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، ہم ادھر ایمپررز کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہے ہیں. ایمپررز کیا تھے؟ یعنی کہ رول آف لا اور رول آف مین میں فرق یہ تھا کہ رول آف مین یہ تھا کہ کانسنٹریشن تھی پاور کی ایک شخص کے اندر، جو اس کا دل کرتا تھا وہ کرتا تھا اور کانسنٹریٹ کر کے رکھتا تھا پاور کو. کرٹیسزم نہیں لے سکتا تھا، انٹالرنٹ ہوتا تھا، اور کوئی پیمانہ نہیں تھا کہ آپ کس بیسس کے اوپر کچھ آگے فیصلے کریں گے. اس بیسس پہ انالائز کر لیجئے تو نواز شریف کی ٹوٹل کانسنٹریشن آف پاور ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں، عمران خان کی ٹوٹل کانسنٹریشن آف پاور ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں. نواز شریف کی ہم نے 90s میں پرفارمنس دیکھی، وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے تھے کہ پاور کو کانسنٹریٹ کریں، پاور کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا تھا انہوں نے. پنجاب کے اندر پاور کانسنٹریٹ کر کے رکھی، اپنے پاس رکھی، اپنی فیملی کے اندر رکھی. یہی چیزیں جہاں پہ 2011 میں لگا تھا کہ عمران خان ایک ڈیفرنٹ طرز کی سیاست لے کے آئیں گے، ایک ڈیموکریسی ڈیفرنٹ طرز کی لے کے آئیں گے. انہوں نے پارٹی ڈیموکریسی کی بات کی، انہوں نے پارٹی الیکشن کی بات کی، انہوں نے اپنی پارٹی میں الیکشن کمشنرز بنائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ تمام تجربے فیل ہوئے. ان کے ہینڈ پک لوگ جو تھے وہ ان کے قریب آپ کو نظر آئے، اور ان کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے یا بات کرے تو پھر رول آف لا کی وہاں بات نہیں ہوتی. وہ بڑا ڈسٹنگوش کرتے ہیں. اگر آپ علیم خان کے اوپر کرٹیسزم کریں فورن کمپنیز کا ورسز پی ایم ایل این والی بات کریں، وہ کہیں بالکل مختلف بات ہے. فیصل آباد میں کھڑے ہو کے انہوں نے ڈیفینڈ کیا. سو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو پاور کانسنٹریشن کے کانٹیکسٹ میں، انٹالرنس کے کانٹیکسٹ میں، ڈسینٹ کے کانٹیکسٹ میں آپ کو کم از کم ابھی تک عمران خان کا وہی طریقہ کار نظر آتا ہے جو پاورفل لوگوں کا ہوتا ہے. کیا اب وہ حکومت میں آ کے ایز پرائم منسٹر وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بیہیو کریں گے، یہ دیکھنا باقی ہے.
یہ دیکھنا باقی ہے. ہاں آپشن آپ لے رہے ہیں, آپشن نہیں لے رہے, لیکن آپ کی گفتگو ہم نے ملاحظہ کر لی. بے نظیر, یہ بھی انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ کر سکتے ایسا تو یہ کنٹیمپٹ آف پرائم منسٹر لا بھی لے آتے ان کے ہاتھ میں اگر ہوتا, جس طرح یورپ میں ہوا کرتا تھا بادشاہت کے دور میں کنٹیمپٹ آف کنگز کا لا. آپ کو لگتا ہے بالواسطہ بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں ایسی ایگزامپل کے طور پہ بھی, تو اس طرح کی ذہنیت پائی جاتی ہے پی ٹی آئی میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذہنیت تو کسی بھی سیاسی جماعت میں پاکستان میں نہیں پائی جاتی. ایک تو یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ذاتی رائے ہے, ان کی پرسنل اوپینین ہے, ہم تو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اور وہ اپنی جماعت کے لیڈر پہ بھی تنقید کریں گے, بلکہ ہماری سیاسی جماعتوں کا یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر تنقید کریں. تو یہ تو خیر ان کا ذاتی رائے ہے. پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنما ہیں وہ اپنے لیڈر کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے, نواز شریف کے بارے میں اس طرح کی بات کریں گے, لیکن شاہی رویہ ان کا ہو یا نہ ہو, جو سب سے ایک الارمنگ چیز ہے پی ٹی آئی کے بارے میں, وہ ان کی ایک بڑا غیر جمہوری طریقہ ہے ان کا بنتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتے. جب ان سے صحافی سوال پوچھتے ہیں, یہ بڑا ایک اینٹی ڈیموکریٹک طریقہ ہے. صحافی جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ جواب نہیں دیتے, ناراض ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے شریار افریدی صاحب نے نیشنل اسمبلی میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز دیے کہ جرم کے بارے میں, کہ جرم کے واقعات جو ہیں اسلام آباد میں وہ کم ہو گئے ہیں. اور وہ صحافی نے جب ان کو بتایا کہ یہ غلط ہے, یہ فگرز جو آپ نے دیے ہیں یہ غلط ہیں بلکہ بڑھ گئے ہیں, تو وہ غصے میں اٹھ کے چلے گئے. اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے صحافی سے کہا کہ آپ کو یہ سوال ہی نہیں پوچھنا چاہیے تھا. تو یہ جو ایک طریقہ ہے, اس رویے پہ میرے خیال سے ان کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں, کیونکہ یہ میڈیا ہو جائے, آپ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہو جائیں, یہ سب جمہوریت کا حصہ ہوتی ہیں, یہ سب پلرز ہوتے ہیں جمہوریت کے. تو آپ ان کو اس طرح نہیں ٹریٹ کر سکتے. ارشاد بھٹی صاحب, جس طرف اشارہ کر رہی ہیں بے نظیر بھی, غیر جمہوری رویہ, سوالات کے جواب نہ دینا, اپنی بات پر ڈٹے رہنا, جواب دینا ضروری نہ سمجھنا, اس کی طرز پر یورپی بادشاہوں کی عدم برداشت کی طرف اشارہ دینا مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے درست ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذہنی طور پر مزاجن بالکل وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی بادشاہ ہی ہیں. ورنہ وہ فواد نے جب کہا تھا کہ چیئرمین نیب معافی مانگے تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی کیوں معافی مانگے, میں یہ جمہوریت ہے, اس میں جاؤں گا, پیش ہوں گا. جب سلیکٹڈ وزیر اعظم ان کو کہا ہے تو ان کو برداشت کرنا چاہیے تھا. لیکن مفتاح, یہ خیر ان کو تو 5 مہینے ہو گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا تجزیہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑا حیران کن ہے. عاجز, یعنی نواز شریف عاجز انسان ہے. عاجز انسان کو زرداری صاحب جیسا جہاندیدہ شخص مغل اعظم نہیں کہہ سکتا حضور والا. عاجز انسان کو گاڈ فادر سسلین مافیا نہیں کہا جا سکتا. عاجز انسان کبھی اپنے مخالفین کو یہ نہیں کہتا کہ یہ منہ اور مسور کی دال. عاجز انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ میرے اثاثے ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں اس سے کیا. عاجز انسان کبھی سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کرتا. عاجز انسان فوج اور نیب کو دھمکیاں نہیں دیتا. آج انسان 25,000 کنال کے محلوں میں نہیں رہتا. آج انسان کے خاندان پر 10 سالوں میں 10 ارب روپے سیکیورٹی پر نہیں لگتے, اور آج انسان کی فیملی کے لیے 3,000 اہلکار ڈیوٹیاں نہیں دیا کرتے. آج انسان سرکاری خرچ پر 2.5 کروڑ کا باتھ روم پی ایم ہاؤس میں نہیں بنواتا. آج انسان قطری شہزادے کی آمد پر قرضوں میں ڈوبے ملک کے لیے 70 کروڑ گورنر ہاؤس پر نہیں لگاتا. آج انسان 4 سالوں میں 1.25 ارب کے 100 دورے نہیں کھڑکاتا. آج انسان کو کبھی بھی کوئی ڈیلی میل یہ نہیں کہتا کہ یہ پینٹ ہاؤس بیری قزاق ہے. آج انسان کے لیے فضائی کیٹرنگ نہیں ہوتی حضور والا. آج انسان ایسی قانون سازی نہیں کرنے کی کوشش کرتا کہ امیر المومنین بن جاؤں. اور اگر یہ عاجزی ہے تو نہیں چاہیے, پلیز ہمیں یہ عاجزی نہیں چاہیے. ہم نے اس عاجزی کا اچار ڈالنا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے. حضور والا, ہم نے صرف سنا تھا جنیجو صاحب اور ملک مراج خالد صاحب کے بارے میں کہ ان میں تھوڑی سی عاجزی تھی. باقی تو جو بھی آیا ہے وہ اس کا, جب اس نے اوپر سے چوگا اٹھایا ہے تو اندر سے مغل اعظم ہی نکلا ہے. تو کوئی عاجز انسان نہیں ہے جو اقتدار میں آیا ہے, اس کوئی ہمیں ساروں نے مایوس کیا ہے, سب ایسے ہی ہیں. نہیں کا آپشن آپ لے رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب, 2 نہیں کے آپشن سامنے آئے ہیں, ایک ہاں کا آپشن سامنے آیا ہے. باور صاحب اور بے نظیر نے اس پہ کوئی آپشن نہیں لیا, لیکن ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی.